मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद शहरियार दाऊद, आपका मेज़बान आपके पसंदीदा प्रोग्राम रूहानी मसाइल और उनका हल सैयद शहरियार दाऊद के साथ। डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स, आज का हमारा प्रोग्राम कुछ स्पेशल नौइयत का है। आज हम आपकी लाइव कॉल्स नहीं लेंगे। आज हम आपको बज़ाहिर कोई आपके ज़ाहिरी तौर पर जो आप सवालात करना चाहते हैं उनके हम आपको जवाबात नहीं देंगे। आज हम अपने आप से आपको कुछ ऐसी नेकियों, कुछ ऐसी अच्छाइयों की तरफ लेकर चलेंगे कि जिनका बदकिस्मती से आज हमारी ज़िंदगियों के अंदर कोई हिस्सा शामिल नहीं है। चूँकि हम नेकी करना कोई बहुत ही माफौकुल फितरत चीज़ समझते हैं, नतीजा ये निकलता है कि जो कोई नेकी इल्ला माशाल्लाह कर भी लेता है तो नतीजा ये निकलता है कि वो नेकी करके उस नेकी को ज़ाया कर देता है। एक जुमला हम बड़े अरसे से सुनते आ रहे हैं बचपन से कि नेकी कर दरिया में डाल, और अब है नेकी कर फेसबुक पे डाल, नेकी कर इंस्टा पे डाल, नेकी कर ट्विटर पे डाल, तो नेकी कर व्हाट्सएप पे डाल। इन तमाम चीज़ों को आज हमें समझना है कि आखिर नेकी है क्या, और इस्लाम में नेकी का आफाकी तसव्वुर क्या है। ये बहुत अहम चैप्टर है। ये एक ऐसा मौजू है जिसे हर मुसलमान को जानना, समझना और अपनी ज़िंदगी में उसका इम्प्लीमेंटेशन यानी उसको निफाज करना बहुत ज़रूरी है। बदकिस्मती से बाद दफ़ा ऐसा होता है हम नेकियां करते हैं लेकिन क्या होता है, हम नेकियां वो बर्बाद कर देते हैं। किन चीज़ों से नेकियों का सवाब मिलता है, किन चीज़ों से नेकियां बर्बाद हो जाती हैं, इनके बारे में इल्म हासिल करना ये भी एक बहुत बड़ी नेकी है। आज इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारी आपकी बड़ी खुश नसीबी। आप यकीन जाने, मैं जिन शख्सियत का भी आपसे तारुफ कराने जा रहा हूँ, कमोबेश 3 घंटे लगे मुझे इन तक पहुंचने में, कमोबेश 3 घंटे। मैंने भी जिद पकड़ ली, जितना ट्रैफिक जाम हो, जितना पानी जमा हुआ हो, जितना कुछ भी हो जाए, मैंने मुफ्ती साहब को छोड़ना नहीं है, क्योंकि कल इनकी रवानगी है वापस पंजाब की तरफ। इनकी बड़ापन, इनकी बहुत बड़ी मेहरबानी कि इन्होंने अपने बहुत कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। मैं अभी पहले आपको इनका तारुफ पेश करता हूँ। आपका बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह ज़हन है, वसीउल क़ल्ब और वसीउ ज़हन शख्सियत है। आपका नाम मुफ्ती मोहम्मद अशफाक अल मदनी है और आप पंजाब के इलाके लाहौर में अब सकूनत पजीर हैं। पहले आप पाकपटन शरीफ के करीब नवाही इलाके में रिहाइश पजीर थे। आप पाकिस्तान के तमाम बड़े चैनल पर अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं, आते रहते हैं, बल्कि कॉल किए जाते हैं बाकायदा। इर्तका फाउंडेशन इंटरनेशनल के आप सदर हैं माशाअल्लाह। इसी तरह अशफाक मदनी ट्रस्ट के भी आप सदर हैं। और बड़ी अहम बात, अदान इंटरनेशनल एकेडमी जो इनकी फेसबुक के ऊपर इसका पेज भी है, और ये उस पर अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन लोगों को कुरान मजीद की तफसीर और तर्जुमा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाते हैं, और ये बहुत बड़ी नेकी है। अल्लाह ताला इनको इसके जज़ाए खैर अता फरमाए। 7 साल का मोबाइल सऊदी अरब में रहे, 7 ईयर्स, और वहाँ पर भी इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह दीन की तबलीग करते रहे और लोगों को ईमानियात और अखलाकियात अल्हम्दुलिल्लाह सिखाते और समझाते रहे। वहाँ से वापस आने के बाद पाकिस्तान का मैं समझता हूँ शायद ही कोई शहर हो जहाँ ये ना गए हों और इन्होंने अपनी दीनी खिदमत पेश ना की हों। मैं इनको वेलकम करता हूँ। आइए आपसे तारुफ करवाता हूँ मुफ्ती मोहम्मद अशफाक मदनी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया हज़रत। किबला, मैं फैज़ टीवी नेटवर्क की जानिब से आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी गुनागो मसरूफियात में से अल्हम्दुलिल्लाह में इतना कीमती वक्त अपना इनायत फरमाया। और आपका शुक्रिया इसलिए भी अदा करना है कि आदमी जब किसी दूसरे शहर जाता है बहुत कैलकुलेटेड टाइम होता है और बहुत लिमिटेड टाइम में उसको आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। किबला मुफ्ती साहब, हम आज के इस मौजू को लेकर के आगाज़ करते हैं कि आखिर नेकी क्या है। सबसे पहले शाह साहब मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, फैज़ टीवी नेटवर्क का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ मुझे मौका फराहम किया कि मैं अपनी गुफ्तगू पूरी दुनिया में पहुँचा सकूँ। नेकी के मुतालिक जो हमारे लोग सोचते हैं कि शायद सजदा कर लेना नेकी है और रोज़ा रख लेना नेकी है, उसके अलावा इंसानी ज़िंदगी में बहुत सारी नेकियों को इंसान फरामोश कर देता है और उसकी तरफ तवज्जो नहीं जाती। मैं चंद लफ्ज़ों में नेकी की जो हकीकत है और सही तारीफ़ है जिसमें सब नेकियां आ जाएंगी वो आपके सामने पेश करता हूं। अल्लाह जल्ल जलालहू ने इंसान को पैदा फरमाया,
اور انسان کو ایک خوبصورت نعمت زندگی کی صورت میں عطا فرمائی. سبحان اللہ. اس زندگی کا جو سسٹم، جو سیٹ اپ، جو نظام رب نے بندے کو دیا ہے، اس نظام کو اپنا لینا نیکی ہے. واہ واہ، دوبارہ کہیے، بہت خوبصورت بات کی آپ نے. سبحان اللہ. انسانی زندگی کا سسٹم، کچھ ہماری عقلیں اس کو لے کے چلتی ہیں کہ زندگی یوں گزارنی چاہیے، کچھ ہمارا سماج لے کے چلتا ہے کہ زندگی یوں گزارنی چاہیے، کچھ ہماری رسومات چلتی ہیں کہ زندگی یوں گزرنی چاہیے، کچھ ہمارے مشورے ہوتے ہیں کہ زندگی یوں گزرنی چاہیے. جب بنانے والے کے عطا کردہ سسٹم پر زندگی گزاری جائے تو وہ لمحہ لمحہ نیکی ہے. سبحان اللہ، بہت خوب بات کی. اب اس کے اندر ہماری عبادات بھی آ جاتی ہیں، ہمارے معاملات بھی آ جاتے ہیں، ہماری سماجیات بھی آ جاتی ہے، ہماری سیاسیات بھی آ جاتی ہے. اچھا. انداز حکومت بھی اس کے اندر آ جاتا ہے، اور حکومت کے تحت رہنا بھی اس کے اندر آ جاتا ہے. ہماری تجارت بھی اس میں آ جاتی ہے، ہماری مارکیٹ بھی اس میں آ جاتی ہے، ہمارے باہمی معاملات جو ہیں وہ بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں. یعنی یہ تمام تر سسٹم بنانے والا بہتر جانتا ہے نا بے شک. کہ جو زندگی میں نے تمہیں دی ہے اس کو تم کیسے بہترین گزار سکتے ہو، وہ رب بہتر جانتا ہے. بے شک. جس نے یہ کیمرہ بنایا ہے وہ اس کو سیٹ کرنا بھی تو سکھا کے گیا ہے نا. واہ. پکسل یوں نہیں پھٹیں گے، اس طریقے سے اگر اس کو سیٹ کرو گے. لائٹ کا رخ جو ہے، اب اس طرف لائٹ کیوں نہیں ہے، اس طرف کیوں ہے؟ کیونکہ اس کو بنانے والے نے بتایا ہے کہ یہ تمہاری خواہش کے مطابق رزلٹ تب دے گا جب میری ہدایت کے مطابق اس کو سیٹ کرو گے. کیا بات کی. سبحان اللہ. زندگی اپنے انوار سے بھری پڑی ہے. آپ عملیات کے شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں ماشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو فہم و فراست کی بڑی بلندیاں عطا فرمائی ہیں. آپ جانتے ہیں کتنی کالز روزانہ آتی ہیں، ٹی وی چینل ہم سب دیکھتے ہیں، کون بندہ جو پریشان نہیں ہے. سب. زندگی انوار سے بھری پڑی ہے، نور ملتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ اکبر. نور اس لیے نہیں ملتا کہ جو زندگی نور دے گی وہ اس سسٹم کے تحت دے گی جس نے زندگی دی ہے اس کے مطابق گزاری جائے. کیا بات ہے. سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات کی ماشاء اللہ. سبحان اللہ. یعنی جو سسٹم رب العالمین نے ہمیں دیا جی. اس سسٹم کے مطابق جب ہم یہ زندگی گزاریں گے تو یہ اس کا ہر لمحہ آپ نے بتایا نیکی ہوگا. بڑی بات. عبادات میں شامل ہو گئی سیاست بھی، عبادات میں شامل ہو گئی سماجی کام بھی، بے شک نیکی کے کام، مطلب انسانیت کی خدمت ساری کی ساری یہ سب اس کے اندر آ جاتا ہے. اپنے مطلب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ یہ جو ہم آج سمجھتے ہیں کہ جی صرف نماز روزہ یا جو ہماری عبادات ہیں وہی نیکیاں ہیں. جی. میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی تھی جس کا مفہوم ہے کہ اگر تم اپنے والد کو نظر دیکھو کرو اس پر جی. اور اس سے قبل کہ تمہاری اور بیچ میں تمہارے دل میں کوئی خرابی نہ ہو تو قبل اس کے کہ تمہاری نگاہ پلٹے اللہ تعالیٰ تمہاری والد کی مغفرت فرما دیتا ہے. یہ اتنا بڑا اللہ عز و جل نے وہ مطلب کہ خوشخبری دی ہے اس کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں. تو یہ والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک یہ نیکیوں میں شمار ہوگا. یہاں سب سے پہلی بات نیکی کا جو افاقی تصور ہے جیسے آپ شروع میں بیان فرما رہے تھے، اس کو اگر ہم قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو قرآن مجید فرقان حمید تو فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تمہارا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لینا ہی نیکی نہیں ہے. جیسے کہ ہمارا کانسیپٹ ہے کہ ہم مسجد میں گئے نماز پڑھی، نیکی کا باب ختم ہو گئی، آپ جیسے تیسے زندگی مرضی گزاریں، اپنے باپ کو جتنا تنگ کرنا ہے کر لیں، اپنی ماں کو جتنا پریشان کرنا ہے کر لیں، اپنی بیوی پر جتنا ظلم کرنا ہے کر لیں، یا اپنے ساس سسر کو جتنا ستانا ہے ستا لیں. اس کو گویا کہ آج کا انسان جو ہے وہ سمجھ ہی نہیں رہا کہ ان کی کتنی بڑی اہمیت ہے، جبکہ رب جل جلالہ فرما رہا ہے اس میں دوسرے مذاہب کو بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. قبل المشرق والمغرب، مسلمانوں کا قبلہ مغرب کی طرف ہے، یہودیوں کا قبلہ جو ہے وہ مشرق کی جانب ہے، بیت المقدس جو ہے. تو اب اللہ تعالیٰ دونوں طرف کے لوگوں کو فرما رہا ہے کہ تمہارا صرف قبلے کی طرف منہ کر لینا یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ
من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. اب اس کو میں اگر آپ کو کوشچن کرنا چاہیں تو کریں. نہیں، میں لوں گا آپ سے ایک مختصر سے وقفے کا اجازت، کیونکہ ہمیں وقفے پر بھی جانا ضروری ہوتا ہے، اور واپس آ کر ہم اس بات کو انشاءاللہ اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ویورز اینڈ لسنرز، کہیں نہیں جائیے گا، ہم فوراً آ رہے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ویورز اینڈ لسنرز. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے پسندیدہ پروگرام روحانی مسائل اور ان کا حل سید شہریار داؤد کے ساتھ. آج ہمارے ساتھ نیکی کا آفاقی تصور، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے پنجاب سے خاص طور پر تشریف لائے ہوئے ہمارے مفتی محمد اشفاق مدنی صاحب. بریک پر جانے سے پہلے مفتی صاحب، ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ برائے مہربانی نیکی کا جو ایک اسلامی تصور ہے اس پر آپ کچھ ارشاد فرمائیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جیسا کہ ہم نے بریک سے پہلے یہ بات کہی کہ صرف رخ بدلنے کا نام نیکی نہیں ہے. مطلب آپ مشرق کی طرف رخ کرتے ہیں یا مغرب کی طرف رخ کرتے ہیں تو صرف یہی نیکی نہیں. قرآن کہتا ہے نیکی کے لیے سب سے پہلے اس عمارت کو کھڑا کرنے کے لیے اس کی فاؤنڈیشن کی ضرورت ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھیں، ایک سمجھنے والی جو بات ہے، نیکی کی کچھ بنیادیں ہیں، جب تک وہ نہ ہوں تو نیکی دنیا میں تو فائدہ دیتی ہے، آخرت میں فائدہ نہیں دیتی. اچھا، یہ جو ہم سمجھ دیں گے منہ اٹھا کے چلے جی، یہ اچھائی کر لی، وہ اچھائی کر لی تو ہو گیا کام. اس کو یوں بھی سمجھیں، جیسا کہ یورپ امریکن کلچر ہے، وہاں بظاہر انسانی کلچر میں نیکیاں نظر آتی ہیں. بات سمجھنے والی، جیسا کہ ہمارے لوگ یہ کویشچن بھی کرتے ہیں، مطلب انصاف جلدی مل جاتا ہے، بارشوں کا پانی جلدی صاف ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. ہمارے ہاں مسلمان ہیں، 10 حج کیے ہوئے ہیں، MNA MPA بھی ہیں، پاور بھی ہے، اختیار بھی ہے، لیکن ابھی کھارا در میں بابا قوم جہاں پیدا ہوئے ہیں، اللہ اکبر، حضرت محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ جہاں پیدا ہوئے ہیں، 5 دن سے گٹر کا پانی وہاں گلی میں کھڑا ہوا ہے، جو آپ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. میں تو وہاں مچھروں کی جو خدمت حاصل کر رہا ہوں. تو بات یہ ہے کہ یہاں وہ نیکی نظر نہیں آتی جو آنی چاہیے، جس کا تقاضا اسلام کرتا ہے. اب آپ دیکھیں، میں آپ کو اسلامی نظریے میں وہ مثال دیتا ہوں اور پھر ہم اس بات کو بھی کلیئر کرتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام وہ ذاتی گرامی قدر ہیں کہ جن کا پسینہ بدن سے نکلتا تھا تو خوشبو آتی تھی، مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے نکلنے والے پسینے سے. اس کے باوجود آپ نے عود اپنے جسم پر لگایا، خوشبو اس کے باوجود لگائی، سکھایا. یہ سکھا رہے ہیں کہ تمہیں صرف سجدے نہیں کرنے، صفائی کا بھی خیال رکھنا ہے. النظافۃ نصف الایمان. ہاں، پھر وہاں تاکیدیں بھی کی. اب یہ نیکی امریکہ میں نظر آتی ہے، برطانیہ میں نظر آتی ہے، صفائی جلدی ہو جاتی ہے، مظلوم کو جلدی اس کا حق مل جاتا ہے. ابھی وہاں پر جو ہے جو مقصد سیاہ فام ایک بندے کو قتل کیا گیا تو انہوں نے احتجاج کیا. میرے دوست کیلیفورنیا میں رہتے ہیں، میں نے کہا احتجاج میں بہت بڑا نقصان ہوا ہے، یہ تاجروں کا کیا بنے گا. انہوں نے بڑی پیاری بات کہی. وہ کہتے ہیں کہ کسی کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جب احتجاج ختم ہوگا جس کا جتنا نقصان ہے وہ گورنمنٹ خود پورا کرے گی. اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی نیکی. اللہ. اب یہ تمام نیکیاں ہیں جس کو نبی پاک نے بیان کیا ہے. مظلوم کو اس کا حق دو، صلہ رحمی کرو، پریشان کی مدد کرو، جو مزدوری کرے اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کا حق اس تک پہنچا دو. حکمران جو ہیں وہ اپنی رعایا کا خیال رکھیں. یہ نبی کریم نے بیان کیا نا، آپ علیہ السلام نے بیان کیا. اچھا، یہ چیزیں ان کے کلچر میں ہمیں نظر آتی ہیں. اب یہ چونکہ نیکیاں تو ہیں لیکن ان کی فاؤنڈیشن نہیں ہے. اچھا، فاؤنڈیشن کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کو ماننا، نبی پاک کی رسالت کو ماننا، اللہ کی کتاب کو ماننا، فرشتوں کو ماننا. یہ فاؤنڈیشن ہے. اس کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. نیکی یہ ہے، فاؤنڈیشن بیان کر رہے ہیں. آگے عمارت کو بھی اللہ نے بیان کیا ہے جس کو اگلے سٹیپ میں ہم وضاحت کریں گے.
اللہ پر ایمان لانا, قیامت پر ایمان لانا, ملائکہ فرشتوں پر ایمان لانا, کتابوں پر ایمان لانا اور نبیوں پر ایمان لانا. اب یہ فاؤنڈیشن ہے, یہ فاؤنڈیشن ہوگی تو نیکی آخرت میں فائدہ دے گی. اچھا, آخرت میں فائدہ تب دے گی جب یہ بنیاد ہوگی. اچھا, جو بنیاد کے بغیر نیکی ہو رہی ہے, جس میں مقصد ایمان نہیں ہے شامل, وہ نیکی بھی فائدہ دیتی ہے انسانی زندگی میں. اچھا, ایسا نہیں کہ وہ فائدہ نہیں دیتی. یعنی کہ کون سا ایسا پاکستانی ہے جو امریکہ میں سیٹل نہیں ہونا چاہتا؟ سب چاہتے ہیں. کون سا ایسا ہندوستانی پاکستانی ہے جو برطانیہ میں نہیں جانا چاہتا؟ جھوٹ بول کے ویزے نہیں لیتے. کیا چیز نظر آتی؟ زندگی بہترین خوبصورتی کے ساتھ وہ نظر آتی, تو ہی تو جانا چاہتے ہیں. یہاں میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ ہم جیسے کہتے ہیں اب ہمارے یہاں لبرل سو کالڈ یا کچھ جو ملحدیت کی طرف الحاد کی طرف جا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں انسانیت ہی سب سے بڑا مذہب ہے. اب آپ فرما رہے ہیں کہ بنیاد نہیں ہوگی. اب بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ یار یہ جو غیر مسلم ہے یہ جنت میں نہیں جائیں گے, یہ اتنی بڑی بڑی انسانیت کے کام کرتے ہیں, کیا فرمائیں گے؟ اب وہی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کو یہ اعمال فائدہ دے رہے ہیں, دنیا کے اندر دنیا میں دے رہے ہیں. وہ فائدے کی تو بات ہے کہ میں اور آپ مولوی ہو, غیر مولوی ہو, سیاستدان ہو, کوئی بھی ہو, باہر رہنا چاہتا ہے, جانا چاہتا ہے. کس بنیاد پہ؟ کیونکہ زندگی وہاں سیٹلمنٹ چل رہی ہے, بہترین انداز سے چل رہی ہے, تو وہاں ہر کوئی جانا چاہتا ہے. یہ ان کے ان اچھائیوں کے فائدے ہیں جو ان کو دنیا میں مل رہے ہیں. چونکہ آخرت کا اقرار ہی ان کی نظر میں نہیں ہے. نہیں, ان کا تصور تو ہے نا, عیسائیوں کا تصور تو ہے نا. تصور ہونا اور بات ہے, ٹھیک ہے, تصور ہونا, اور وہ اپنے تصور کے تحت اگر سچے ہیں تو اس تصور میں وہ اس کو پا لیں گے. لیکن اسلامی نظریے میں اس تصور, اس آخرت کے تصور کی حیثیت چونکہ نہیں ہے. اب کوئی یہ لاگو کرنا چاہے کہ مولوی صاحب تم مانو کہ تمہارے تصور کے مطابق ان کو آخرت ملے, تو کیسے مانا جائے گا؟ کیونکہ اس تصور کو تو انہوں نے تسلیم ہی نہیں کیا. صحیح. مقصد جو جنت میرے اور آپ کے کانسیپٹ میں ہے, جو جنت قرآن میں مذکور ہے, جو جنت حدیث میں مذکور ہے, اس کا تو اقرار نہیں کر رہے نا. جس چیز کو وہ مان ہی نہیں رہا, تو کیسے مطلب اس کو زبردستی کہا جائے کہ یہ بھی اس میں, کیونکہ وہ تو اس کو تسلیم ہی نہیں کر رہا. البتہ اتنی بات ہے, یہ قرآن مجید کا ازلی قاعدہ کلیہ ہے کہ آپ کو جتنی اچھائیاں ہیں وہ کرو گے, دنیا میں ہم اس کا رزلٹ تمہیں دکھائیں گے, اور وہ قدرت دکھا رہی ہے. ملحد بھی کوئی اچھائی کرتا ہے تو اس کو رزلٹ اس کا نظر آتا ہے. عیسائی کرتا ہے, ہندو کرتا ہے, سکھ کرتا ہے, اگر وہ اپنے ہاں قوانین کو فالو کریں, اپنے ہاں عدالتی نظام کو بہتر کریں, اپنے ہاں الیکشن کے نظام کو کرپشن سے بچائیں, تو ٹھیک لوگ سیٹ پر پہنچتے ہیں جو ان کی خدمت کرتے ہیں. ہمارے ہاں الیکشن میں دھاندلی, ہمارے ہاں غلط کرپٹ لوگوں کا آگے جانا, ہمارے ہاں جو ہے وہ لسانیت, ہمارے ہاں قومیت, ہمارے ہاں علاقائی جو تعصب ہے وہ ہم نے پھیلا دیا. اسی بنیاد پر ہم ووٹ دے دیتے ہیں اور لے لیتے ہیں, اور اس کے بعد ہمیں مارا جاتا ہے, پیٹا جاتا ہے, ذلیل ہوتے ہیں, جس کی بڑی مثال ہم کراچی میں دیکھ رہے ہیں, جو پورے پاکستان کے اندر یہاں سے برکات و انوار پھیل رہے ہیں. یہاں کے لوگ جو ہیں 5 دن سے بتی نہیں ہے, 5 دن سے گٹر صاف نہیں ہو رہے ہیں. مجھے کل کھارادار میں ایک ٹرک پر جو ہے نا وہ چاول بانٹ رہے تھے. میں نے کہا اعلانیہ, بھائی چاول کیوں بانٹ رہے ہو, یہ بھکاری نہیں آ رہے تھے, یہاں مشین لاؤ اور اس کو صاف کر دو گٹر کو. میں آپ کو یہاں پر روکوں گا مفتی صاحب, ہمیں جانا ہے مختصر وقفے کے بعد. مفتی صاحب بہت ہی کھری باتیں, سچی باتیں, اور سچی بات ہے ہمارے جو زخم ہیں یا جو ہماری بیماریاں ہیں, ہماری بیماریوں کا مرہم ہمیں دے رہے ہیں. ملتے ہیں اس مختصر وقفے کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک جی, آپ کے پسندیدہ پروگرام روحانی مسائل کا حل سید شہریار داؤد کے ساتھ میں. اور آج ہمارے ساتھ بہت خوبصورت گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں مفتی محمد اشفاق المدنی صاحب. بہت خوبصورت بات کر رہے تھے. ویورز اینڈ لسنرز, میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں جانے سے پہلے کہ ہمارا جب آج یہ پروگرام ختم ہوگا تو یہ آج اس کا پہلا
سمجھ لیں کہ ایپیسوڈ ہوگا. اس طرح ہمارے انشاءاللہ آگے مزید ایپیسوڈ چلتے رہیں گے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے آج ہم اپنی گفتگو کنکلوڈ نہیں کر سکیں گے, لیکن ہمارے نیکسٹ ویک میں ہمارا پھر انشاءاللہ العزیز یہ موضوع چلتا رہے گا. تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا اور ہمارا آئندہ کے آنے والے پروگرام دیکھنا مت بھولیے گا. مفتی صاحب آپ بتا رہے تھے کہ جی لوگ وہاں چاول بانٹ رہے تھے کھارا در میں, جبکہ وہاں کروڑ پتی لوگ رہتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ چاولوں کی یہاں ضرورت نہیں, یہاں پریشر پمپس کی ضرورت ہے, سکشن پمپ کی ضرورت ہے جو یہاں سے گٹر کا پانی نکالے. اب یہی چیز ہے, ہم نے نیکی کو کمرشل کر دیا. جیسے ہم پہلے بات چیت اس پہ کر رہے تھے, نیکی کمرشل ہو چکی ہے. یعنی ہم وہ نیکی کرنا چاہتے ہیں جس پر ہماری مشہوری جلدی ہو. جب چاولوں کے بیگ اور تھیلے بانٹے جاتے ہیں, کچھ علاقے وہاں ان کی ضرورت ہوتی ہے, مطلب کچھ ایریاز ایسے ہیں وہاں ان کی ضرورت ہوتی ہے, مطلب جو جہاں جھگیاں ہیں, جہاں لوگوں کی جو ہے وہ آٹا بھی بہہ چکا ہے, وہاں پانی بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو وہاں جا کر آپ بانٹے راشن. لیکن ایک ایریا ایسا ہے جہاں پر لوگ جو ہے نا وہ صاحب ثروت رہتے ہیں, لیکن ان کا علاقہ پانی میں ڈوب چکا ہے. اگر آپ نیکی ہی کرنا چاہتے ہیں, اب وہاں قبرستان ہے, مزار ہیں بزرگوں کے, وہ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. اللہ, اب وہاں کے لوگ جو ہیں وہ ویلفیئر کر رہے ہیں جناب, حکومت کو چیک دے رہے ہیں کتنے کتنے کروڑ کا, اور اپنے علاقے کے لوگ 5 دن سے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. مجھے بتائیے, یہ سب میمنوں کا ایریا ہے. میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, ایک حق بات بیان کر رہا ہوں, یہ وہ برادری ہے کہ پاکستان بھر میں یہ ویلفیئر کرتے ہیں, بے شک بہت لوگ مستفیض ہوتے ہیں. اور یا ان کے بوڑھوں کو دیکھیں, غریب وہ پانی میں 4-4 فٹ پانی کے اندر وہ چل رہے ہیں, کوئی ان کا پرسان حال نہیں. چلو ایک دن ہوتا ہے کہ صرف نظر ہو گئے, پہنچ نہیں سکے, بارش جمعے کی رکی ہوئی ہے, آگے سیچرڈے سنڈے منڈے آ جا چکا ہے, اور وہاں کی خواتین پریشان ہیں, سب لوگ پریشان ہیں. تو نیکی کمرشل نہیں ہونی چاہیے. جہاں جس کی ضرورت ہے انسانوں کو, مسلمانوں کو, وہ وہاں پہنچاؤ گے تو ہی اللہ کے حضور جو ہے نا وہ تمہاری وہ نیکی اکاؤنٹ کی جائے گی. اور ہمیں اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے نفس کو راضی کرنا ہے یا رب کو راضی کرنا ہے. یہاں یہ بات آپ نے بہت خوبصورت کی کہ ہم نے اپنے نفس کو راضی کرنا ہے یا رب کو راضی کرنا ہے. وہ کیا شعر ہے اعلیٰ حضرت کا, کہ یا مولانا حسن رضا خان صاحب کا غالباً, کہ عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا, ہائے یہ نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی, عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ جو ہمارا تصور, اب یہاں میں پچھلی ایک بات کو تھوڑا کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ جو مسلمان ہیں, ہم کہتے ہیں گندے مسلمانوں کو جنت ملے گی اور جو صاف غیر مسلمین ہیں ان کو جنت نہیں ملے گی, یہ اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اعمال ایک حقیقت ہے, اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اپنے عمل کو برا کرنا یا گندا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو قطعاً پسند نہیں ہے. وہ غیر مسلم برائی کرے یا مسلمان برائی کرے, رب کے ہاں دونوں ہی جو یہ عمل کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. اور انہی برائیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بھی بیان کیا کہ انہیں جہنم میں جانا پڑے گا. ٹھیک, انہیں جہنم میں جانا پڑے گا. لیکن جنت کا تعلق وہ سب سے پہلے ایمان پر ہے. ایمان سلامت قبر میں لے گئے, دنیا سے ایمان سلامت لے کر گئے تو ہی اعمال کا دار و مدار ہے. اس کو میں آپ کو یوں سمجھاتا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین کو بات آسانی سے سمجھ آ جائے. آپ کسی بھی ملک کے ایئرپورٹ پر جاتے ہیں, وہاں پر ایک گندا شخص بھی کھڑا ہے, اچھا شخص بھی کھڑا ہے. ویزا جو ہے جس کا لگا ہوگا وہ وہی اندر جائے گا. صحیح. وہاں قطع نظر اس کے کہ یار یہ پیچھے سے اس کا بیک گراؤنڈ کیا, ویزا ہی نہیں ہے تو اس کو وہ جانے دیں گے. تم صوفی صاحب ہو, بزرگ صاحب ہو, متقی ہو, پرہیزگار ہو, چہرے سے نور ٹپک رہا ہے, ہمارے ملک میں تشریف لے آئیے. تو ایسی کوئی بھی چیز جو ہے, جب ہمارے ملک میں یہ کنسیپٹ نہیں ہے کہ بغیر ویزے کے, بغیر سٹیمپ لگے اس کو ملک میں انٹری نہیں دینے دیتے, تو جنت تو رب تعالیٰ کا وہ خاص رحمت والا ملک ہے. وہ چاہتا ہے, خطائیں ہیں لیکن مجھے مانو تو صحیح, مجھے تسلیم تو کرو کہ میں نے, اور یہ غیب پر ایمان ہے. غیب پر ایمان ہے مطلب وہ تمام چیزیں نظر نہیں آتی, تو یہ بہت بڑی بات ہے. اب غیب پر ایمان جو ہے وہ برا شخص رکھے یا اچھا شخص رکھے, آخر اس نے ایک کانسیپٹ تو اپنایا ہے, اور اس کا اس کو صلہ ملے گا.
اچھا، یہ جو آپ نے کہا کہ نیکی کا کمرشل ہونا، جی جی، تو اب دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے کہا کہ جی یہ میرا مینڈا لے جاؤ، میرا جانور لے جاؤ، مدینے کے گلیوں میں اعلان کرو جی کہ جی کب بقرہ عید قریب آ رہی ہے. تو مطلب یہ کمرشلزم ہے، دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، کیا ہے؟ ہاں، یہاں ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے جو کلیئر ہونا ضروری ہے. جی. کسی چیز کا اعلان ہونا کمرشل نہیں ہے. اچھا، کسی چیز کو وضاحت کرنا کمرشل نہیں ہے. ٹھیک. آپ کہیں کام کر رہے ہیں، اس کو فیس بک پہ ڈالنا کمرشل نہیں ہے. ہمارے ہاں لوگ جو ہے نا، کیونکہ ہر چیز میں ٹانگ اڑانا ہمارے معاشرے کی فطرت ہوتی ہے. ایک بندہ کسی صحرائی علاقے میں ہیلپ کر رہا ہے، کسی گوٹ میں ہیلپ کر رہا ہے، اس نے اس کی جو ہے وہ پکچر فیس بک پہ ڈال دی تو کہہ دیتے ہیں یار دیکھو یہ نیکی کر فیس بک پہ ڈال. یہ جملہ عموماً بولا جاتا ہے. تو اب یہ چیز قطع نظر اس کے کہ کمرشل ہے یا نہیں ہے، لیکن اولاً اس کو کمرشل نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. وہ اس لیے نہیں کہہ سکتے، یہ تحدیث نعمت ہے. مطلب تحدیث نعمت کے ساتھ ساتھ ہم وہ تمام چیزوں کو سائڈ پر کریں. اس کے اندر خوبی یہ نظر آتی ہے کہ وہ جو چھپے ہوئے علاقے ہیں اور وہاں پسی ہوئی انسانیت ہے، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سامنے آ جاتی ہے. وہاں راستے ملتے ہیں کہ آؤ بھائی یہاں پر بھی لوگ ہیں، تمہارے منتظر ہیں، ان کی ہیلپ کرو، ان کی مدد کرو. تو ان چیزوں کے ذریعے جو ہے ہمارے ایسے علاقے ہیں، اب جیسے پنجاب کو لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے وہ ترقی یافتہ ہے، لیکن پنجاب میں یا بھکر سائڈ پہ میاں والی روڈ، میاں والی ٹو مظفر گڑھ، اس روڈ پر جو علاقے صحرائے تھل کے ہیں، وہاں جا کے دیکھیں، میں عرصہ دراز سے وہاں پر ویلفیئر کر رہا ہوں. وہاں لوگوں کے پاس ایک وقت کی روٹی نہیں ہوتی. اللہ. مفتی صاحب میں یہاں پر آپ کو اس لیے انٹرپٹ کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے پروگرام کا آج کا وقت ہو رہا ہے ختم، لیکن ہم ویورز اینڈ لسنرز آپ سے اسی پوائنٹ پر اپنے اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات کریں گے. ہمارے ساتھ ہوں گے مفتی محمد اشفاق مدنی صاحب، اور ہم اسی طرح اسی سوال سے آئیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کہ کیا فیس بک پر ڈالنا نیکی کو کمرشل ہے یا یہ تحدیث نعمت ہے، انسپریشن کے لیے ہے. اجازت دیجیے اس امید اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.